बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। खुदाया बहक़्क़े बनी फ़ातिमा के बरक़ौल ईमा कुनी ख़ातिमा। अगर दावत अमरत कुनी वर क़बूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल, मनो दस्तो दामाने आले रसूल। नाज़रीन मोहतरम, तमाम देखने और सुनने वालों को खुशामदीद कहते हैं। अफ्तार की ख़ुसूसी नशरियात एहतराम रमज़ान हर रोज़ की तरह आज एक मरतबा फिर आप लोग देख रहे हैं अपने मेज़बान अबू बकर सुल्तानी के साथ। पाकिस्तान में रहने वालों को, तमाम देखने वालों को, सुनने वालों को, पाकिस्तान से बाहर हैं, आउट ऑफ कंट्री में, अरब अमारात में प्रोग्राम देखते हैं, सुनते हैं, रमज़ान करीम की बरक़ात को समेट रहे हैं, उन तमाम देखने और सुनने वालों को इंतहाई मोहब्बत और अक़ीदत के साथ सलाम पेश करते हैं। 6B फूड्स के ताउन से हर रोज़ इफ्तार की ये नशरियात आप लोगों के सामने पेश की जाती है और आज 9 रमज़ान की इफ्तार में हम हाज़िर हैं। एक मरतबा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का ये शुक्र है कि मालिक कायनात ने ये खूबसूरत लम्हात, ये घड़ियाँ हम सब को अता की हैं। रमज़ान करीम के एतबार से वैसे तो हर घड़ी रहमतों वाली है, बरकतों वाली है, अज़मतों वाली है, लेकिन उसके साथ साथ आप सब लोग जानते हैं आज रमज़ान करीम का दूसरा जुमा है। जुमातुल मुबारक की भी ये बाबरकत घड़ियाँ मालिक कायनात ने हम सब को अता की हैं। रमज़ान का जुमा और वैसे भी सरकार दो आलम का जो फरमान है कि मुसलमान के लिए जुमे का दिन ईद का दिन होता है और फिर रमज़ान का जुमा हो तो यकीनन मोहब्बतों में, अक़ीदतों में, इबादात में और अजर व सवाब में इजाफ़ा हो जाता है। तो आज भी इंशाअल्लाह हम इस मोहब्बतों के सफ़र को मज़ीद आगे लेकर चलेंगे। हर रोज़ की तरह हमारे साथ उलमाए कराम हुआ करते हैं, मौजू पर गुफ्तगू होती है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से बाकायदा आगाज़ किया जाता है। उसके साथ साथ मिदहत मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सेगमेंट में हमारे साथ नात रसूल मकबूल के लिए भी मेहमान हुआ करते हैं। तो इंशाअल्लाह अशरा रहमत की ये बिल्कुल एक दिन बाकी है, उसके बाद फिर अशरा मग़फ़िरत का आगाज़ हो जाएगा और इस रहमत के अशरे के साथ साथ आप सब लोग जानते हैं शहर लाहौर और गिरदोनमा में भी और भी दूर दराज के इलाक़ों में माशाअल्लाह ये अशरा रहमत तो है जो रहमत बरस रही है, उसके साथ साथ जो है वो बारिश की सूरत में भी रहमत हमें बरसती हुई नज़र आती है और मौसम भी खुशगवार है। लेकिन हम हर दफ़ा यही सवाल और इल्तिजा अपने रब की बारगाह में करते हैं कि मालिक कायनात ये जो रहमत की बूँदें हैं ये हम सब के लिए रहमत ही साबित हों। परवरदिगार आलम सब पर अपना करम, अपना फ़ज़ल फ़रमाए। अपने मेहमानों के जाने बढ़ते हैं। आज की इस नशरियात में हमारे साथ सबसे पहले तो बहुत ही हमारे मोहतरम, बहुत प्यार और मोहब्बत का एक रिश्ता जो ताल्लुक़ हमारा आपके साथ है और मैं अभी ऑफ़ियर आपको फरमा रहा था कि ये कुछ ऐसा मोहब्बत का रिश्ता भी है, प्यार का भी है। पिछले जुमे गालिबन शाह साहब हमारे मेहमान थे, आज फिर एक मरतबा जुमे को आए हैं तो साथ में रहमत की बारिश भी है। पिछले जुमे भी मैंने शाह साहब को कहा कि शाह साहब जब आप आए थे तो रहमत की बारिश बहुत जौबन पर थी, तो आज भी माशाअल्लाह ये रहमत की बारिश इसी अंदाज़ में है। हम सब के मोहतरम हज़रत अल्लामा क़िबला सैयद मुफ्ती शहबाज हुसैन सैफ़ी शाह साहब हमारे साथ मेहमान हैं। शाह क़िबला खुशामदीद और सलाम अक़ीदत। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। मुस्कुराते रहें, सदा खुश रहें, आबाद रहें। उसके साथ साथ नाज़रीन मोहतरम नौजवान हैं माशाअल्लाह, क़ारी कुरान और बहुत खूबसूरत अंदाज़ में बारगाह रबूबियत में हदिया कलाम पेश करते हैं। हाफिज़ क़ारी फ़रीदुद्दीन हमारे साथ हैं, आपको भी खुशामदीद कहते हैं बेटा, वेलकम कहते हैं आपको भी आज के नशरियात में। और नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नौजवान मुमताज़ मोहतरम सना खान हमारे भाई हाफिज़ मोहम्मद अब्दुर्रहमान नक्शबंदी, आपको भी खुशामदीद आज की नशरियात में कहते हैं। तिलावत कलाम पाक से हम बाकायदा आगाज़ करेंगे आज की इफ्तार की नशरियात का। हमारे ये नौजवान हाफिज़ और क़ारी कुरान ये सआदत हासिल करेंगे। बिस्मिल्लाह कीजिएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर عسى
صدق وجعلني من لدنك سلطانا نصيرا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا صدق الله العظيم.
ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر۔ ناظرین محترم، بارگاہ ربوبیت میں ہدیہ کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے ہمارے نوجوان حافظ قاری قرآن فرید الدین۔ خوبصورت انداز میں اللہ رب العزت کے پاک کلام سے ہماری آج کی افطار کی نشریات کا باقاعدہ آپ نے آغاز کیا۔ پروردگار عالم تمام عالم اسلام پر اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، اور عبادات کا جو رخ ہے مالک کائنات کی جانب اس انداز میں ہے، سحر و افطار میں بھی اور راتوں کو جو قیام کیا جاتا ہے، محبتوں اور عقیدتوں کے خراج پیش کیے جاتے ہیں اپنے رب کی بارگاہ میں، اور محبت کرنے والے وسیلہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کرتے ہوئے اپنی اس محبتوں کو مزید آگے بڑھاتے ہیں۔ آج کی اس نشریات میں جس طرح ہم ہر روز ایک موضوع کا انتخاب کرتے ہیں، اور فہرست ہمارے جو موضوعات کی ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ جو موجودہ وقت میں جن سے مسائل جو ہے وہ پیش آ رہے ہیں، پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ معاشرے میں کیا چیزیں جو ہے وہ مرتب ہو رہی ہیں، تو اس پر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہر روز کسی نہ کسی ایک موضوع پر بات کی جائے۔ آج کی افطار میں ہم بات کرنے والے ہیں رمضان کریم اور ہمارا جو الیکٹرانک میڈیا ہے اس کا کردار کیا ہے۔ آج کے نشریات میں اس پر اپنے شاہ صاحب قبلہ سے ہماری گفتگو رہے گی انشاءاللہ۔ عام روٹین میں بھی اگر ہم لوگ دیکھیں تو الیکٹرانک میڈیا کا کردار، سوشل میڈیا کا کردار ہمیں ان سب چیزوں کا کس انداز میں نظر آتا ہے، لیکن رمضان کریم کے ساتھ اگر دیکھا جائے تو جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اگر روزہ دار ہے اور روزہ رکھے ہوئے ہے اور اس نیت کے ساتھ ہے تو وہ سارا دن فیس بک استعمال کرتا ہے، واٹس ایپ یوز کرتا ہے، ٹک ٹاک یوز کرتا ہے، یعنی یہ جو ایپس مختلف قسم کی ہیں جو مارکیٹ میں اس وقت ہمیں نظر آتی ہیں، یہ روزہ دار کے لیے استعمال کرنا کیسا ہے اور کیا حکم ہوتا ہے، کیا وعید ہے اس حوالے سے، تو ہم آج انشاءاللہ اس پر مکمل گفتگو کریں گے۔ الیکٹرانک میڈیا کا جو کردار ہے اور رمضان کریم ہمارا، ہمیں کیا قرآن و سنت اور احادیث کی روشنی میں اس کے حوالے سے جو سبق ملتا ہے وہ کیا ہے، اور جو ہمیں طریقہ کار اپنانا ہے وہ ہمیں کس طرح اپنانا ہے۔ شاہ صاحب قبلہ سے ہم گزارش کریں گے آپ ابتدائی جملوں سے گفتگو کا آغاز ہمارے آج کے موضوع کے حوالے سے۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، صدق اللہ العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ سلطانی صاحب، جزاک اللہ۔ انتہائی اہم موضوع ہے اور ایسے موضوعات پر بات کی جانی چاہیے جو لوگوں کی روزمرہ زندگی اور ان کے روزمرہ معمولات سے جو موضوعات ریلیٹ کرتے ہوں ان پر بات کرنا یقیناً وقت کی ضرورت ہے۔ الیکٹرانک میڈیا کہتے کسے ہیں؟ عمومی طور پہ جب بولا جاتا ہے تو پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا۔ پرنٹ میڈیا سے مراد وہ مطبوعہ ذرائع ابلاغ ہیں کہ جن کے ذریعے عوام الناس تک خبریں اور ان کے معمولات زندگی اور دنیا کے مختلف معاملات اور شعبہ جات کے حوالے سے معلومات پہنچائی جائیں، جیسا کہ اخبارات ہیں، مجلات ہیں، بروشرز ہوتے ہیں، میگزینز جو ہے نا وہ نکلتے ہیں۔ الیکٹرانک میڈیا یعنی برقی ذرائع ابلاغ۔ ٹھیک۔ برقی ذرائع ابلاغ کی جو عمر ہے وہ بہت زیادہ کوئی طویل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ہم اسے دیکھتے ہیں تو یہ پاکستان بننے کے بہت عرصے کے بعد جو ہے وہ ٹی وی، اور ٹی وی کے بعد جو ہے نا وہ آہستہ آہستہ یہ آگے چلا تو پھر ڈش کے ذریعے اور کیبل نیٹ ورک کے ذریعے جی جو چیزیں لوگوں تک پہنچتی ہیں ان کو ہم الیکٹرانک میڈیا میں شمار کر سکتے ہیں۔ جدید جیسے جدید ہوتا ہے، جتنی جدت آئی، یعنی کیمرہ کے ذریعے فلما کر جو چیز دکھائی جائے اسے الیکٹرانک میڈیا کہا جا سکتا ہے۔ ٹھیک۔ اب اس میں پھر یہ ہے کہ خبریں بھی اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچتی ہیں، انٹرٹینمنٹ بھی پہنچانے کا ذریعہ ایک بن گیا۔ بالکل۔ ابتدا میں ہوا یہ کہ جب لوگوں کی آنکھ کھلتی تھی تو اخبار کا انتظار ہوتا تھا، اور وہ صبح کے وقت ناشتے کے وقت جب اخبار دیکھتے تھے تو پچھلے دن کی ساری ایکٹیویٹیز اور جو کچھ ہوا ہوتا تھا وہ اخبار کے ذریعے پہنچتا تھا اور بندہ خود کو اپ ڈیٹ سمجھتا تھا۔ جی ہاں۔ اور جس کی ناشتے کی ٹیبل پر
جو ہے نا وہ اخبار ہوتا تھا تو اپڈیٹ پرسن جو ہے نا وہ شمار کیا جاتا تھا. بالکل ایسے ہی. جب ٹی وی آ گیا تو ٹی وی ابتدائی طور پہ نیشنل ٹی وی تھا, قومی ٹی وی چینل تھا, اور پھر وہ بھی ایک مخصوص وقت میں ہوتا تھا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا, جب تک یہ الیکٹرانک میڈیا نہیں آیا تھا اس وقت تک ہمارے معمولات یہ ہوتے تھے کہ سر شام ہی سو جانا, نماز عشاء پڑھی ہے اور اس کے بعد کچھ دیر جو ہے نا وہ گھر میں ایک دوسرے کے ساتھ گپ شپ کی, کھانا وغیرہ کھایا اور سو گئے. کوئی ایکٹیویٹی ہے ہی نہیں اس کے علاوہ ہے نہیں تھی. یا پھر بڑے بزرگ کوئی کہانی بچوں کو سنا دیتے تھے تو بچے وہ کہانی سنتے سنتے سو جاتے. اللہ اللہ اللہ, کیا سادہ دور. ہاں جی, بہت سادگی تھی. اور اس میں اس کے بعد پھر جب ٹی وی آیا تو ٹی وی کی نشریات 5 بجے شروع ہوتی تھی کہ سکول اور ٹیوشن سے بچے فارغ ہو کر آ جائیں. ایسے ہی تو 5 بجے کے بعد پہلے زراعت کے پروگرام چل رہے ہیں جی, اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ مختلف چیزیں. 8 بجے کے بعد جو ہے نا وہ ڈرامے چلیں گے 9 بجے تک. اب اس ڈرامے کا بھی ایک ایسا کریز ہوا کہ گلیاں سنسان ہو جاتی تھی, لوگ ڈرامے دیکھ رہے ہیں. لیکن تب بھی میں آپ کی بات شاہ جی کاٹ رہا ہوں, مطلب تب بھی ایک وقت جو ہے وہ مخصوص تھا, 11:30 بجے ختم ہے. اور مطلب وہ میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ تمام گھر والوں نے اکٹھے بیٹھ کر وہ چیز کو دیکھنا ہے. اس کا ایک فائدہ یہ تھا, ایک یہ کہ مثبت اور منفی پہلو ہر چیز کا ہوتا ہے. منفی پہلو یہ تھا کہ وہ جو 8 بجے سونے والے لوگ تھے وہ 8 بجے ایکٹیو ہوتے تھے. ٹھیک ہے, پوری فیملی اکٹھی ہوتی تھی. بالکل. یہ منفی پہلو تھا کہ سونے کا ٹائم جو ہے نا وہ کم ہو گیا. ٹھیک ہے, رات جاگنے کا دورانیہ بڑھ گیا. لیکن مثبت پہلو یہ ہے کہ گھر کے تمام افراد مل بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں, اور جو کچھ دکھایا جا رہا ہوتا تھا وہ سب کے دیکھنے کے قابل ہوتا تھا. سب سے اچھی. اب اس کے بعد پھر 9 بجے جب خبر نامہ شروع ہوتا ہے تو وہ صرف وہی دیکھتے تھے جو بزرگ ہیں اور بڑے ہیں سربراہ. 11 بجے کے بعد سو جانا ہے جی, 11:30 بجے نشریات بند ہیں. جب آئے نا مختلف ٹی وی چینلز, اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ ایکٹیویٹیز بڑھ گئی, مٹیریل اور مواد بڑھ گیا. اور جب مواد بڑھ گیا تو پھر یہ ہوا کہ پھر ساری رات کوئی دیکھنا چاہتا ہے تو وہ دیکھ رہا ہے. صبح تلاوت قرآن کے ذریعے جو ہے نا وہ لوگ اپنی روحوں کو آسودگی دیتے تھے, تو دن بھر جو ہے نا وہ میوزک سے بھی انٹرٹین ہو رہے ہوتے تھے. تو یہ چیزیں گڑمڑ ہو گئی. اس کے بعد ایک وقت آیا کہ جب یہ رمضان نشریات شروع ہوئی. رمضان نشریات کا یہ ہوا کہ اس کے ذریعے لوگوں کو تلاوت قرآن ان تک پہنچی. ٹھیک ہے. اب اچھا ایک دور تھا کہ ریڈیو کے ذریعے, ریڈیو بھی الیکٹرانک میڈیا میں ہی آتا ہے کیونکہ آواز پہنچتی ہے اور برقی آلہ ہے وہ. بالکل ٹھیک ہے. اب ریڈیو پر بھی تلاوت قرآن ہوتی تھی, تلاوت قرآن کی کلاسز ہوتی تھی. اور پھر جب یہ نشریات شروع ہوئی تو تلاوت قرآن, نعت شریف, قوالی, اور پھر مختلف شعبہ جات کے ماہرین کو بٹھایا جاتا تھا. یعنی ڈاکٹر حضرات آ گئے یا کسی اور شعبے سے تعلق رکھنے والے, اور مذہبی لوگوں کو بلا کر, اسلامی سکالرز کو بلا کر مختلف موضوعات پہ ڈیبیٹ ہونا شروع ہو گئی. مکمل یعنی وہ ایک ہر میدان پر بات کرنے والے. اچھا, اس کا یہ مثبت پہلو یہ تھا کہ دین سیکھنے کا ایک ذریعہ ہو گیا. ٹھیک ہے. رمضان نشریات کے ذریعے افطار میں اور سحر میں لوگوں تک دین پہنچنا شروع ہو. لیکن کچھ غیر ذمہ دار ہمارے ٹی وی چینلز نے اس رمضان نشریات میں کچھ غیر محتاط حرکتیں شروع کی. ٹھیک ہے. دیکھیں یہ سیٹ سجا ہوا ہے کوہ نور ٹی وی چینل کا, یہاں پہ میزبان ہے تو بادشاہ حافظ قرآن ہے, تلاوت ہوئی, نعت ہوئی. لیکن ان اوقات میں جب جو ہے نا وہ انعامات اچھالے جا رہے ہیں اس وقت میں, اور لالچ بجائے نیکیاں کمانے کے, دولت کمانے کا لالچ دیا جا رہا ہے, اور یہ کہا جاتا ہے جی کون کون تیار ہے, کون کون اٹھ کر آئے گا, تو وہ تقدس جو رمضان کا تھا وہ پامال ہونا کیا گیا. بالکل ٹھیک. تو یہ منفی پہلو ہے. ٹھیک ہے, بالکل ایسے. دیکھیں رمضان نشریات کا نام تھا, لوگوں نے تلاوت کو چھوڑا, ادھر متوجہ ہوئے تو انہوں نے بھی دین سکھانے کے بجائے کچھ اور دکھانا شروع کر دیا. اللہ اللہ. یہ وہ منفی پہلو تھا جو رمضان نشریات کا, وہ منفی پہلو نکلا. اب مثبت پہلو کی طرف آتے ہیں کہ یہ بھی ہوا کہ وہ خواتین جو گھر میں گھرداری میں مصروف ہوتی ہیں, افطار کے وقت کھانا بنا رہی ہیں, وہ سارا دن کام کاج اور گھر کے کام کاج نمٹا کے پھر افطاری کی تیاری کر رہی ہیں. تو انہیں یہ موقع میسر آیا کہ وہ اپنے کچن میں کام کرتے ہوئے ان کے کانوں میں دین کی باتیں پہنچنا شروع, تلاوت کی آواز جو ہے نا وہ ٹی وی لاؤنج میں گونجنا شروع ہوئی. بالکل ایسے. اور نعت کی آوازیں گونجنے لگی. یہ مثبت پہلو. بالکل ایسے. بالکل ایسے. اچھا, ایک منفی پہلو یہ تھا کہ بجائے دین سکھانے والے ان اسلامی سکالرز کے, ایسے لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بٹھایا جانے لگا کہ جن کا سال کے 11 مہینوں میں دین کے ساتھ تعلق نہیں ہے. بالکل ٹھیک. دیکھیں فیلڈ ہی جب کوئی نہیں ہے, ایک بندہ
جو ہے نا وہ مکان بنانے والا اور تعمیر کرنے والا ٹھیکیدار اٹھا کر آپ MBBS ڈاکٹر کی سیٹ پر نہیں بٹھا سکتے، بالکل ایسے ہے، اور وہ بٹھانا لوگوں کی جانوں کے ساتھ کھیلنا ہے۔ تو جیسے ایک عام دیہڑی پر کام کرنے والا اور اینٹوں کی جو ہے نا وہ چنائی کرنے والا مستری اور راج، وہ ڈاکٹر کی سیٹ پر بیٹھ کر نسخے تجویز نہیں کر سکتا، میڈیسن نہیں دے سکتا، ایڈوائز نہیں کر سکتا میڈیسن، اسی طرح پورا سال لوگوں کو انٹرٹین کرنے والے لوگ دیکھیں اپنی فیلڈ میں کام کریں جو کر رہے ہیں، وہ ہر کسی کی اپنی مرضی ہے، لیکن ان لوگوں کو صرف اس لیے بٹھا دینا کہ ریٹنگ اچھی ہو جائے، ہمارے چینل کو دیکھا زیادہ جائے، تو کیا ہم نے اللہ کو جواب نہیں دینا؟ اور ہم اگر اس کو اس انداز میں بھی کہیں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے، یعنی فیلڈ کا ہونا اور ہے، یہ فیلڈ نہیں، یہ دین ہے، یہ دین ہے اصل بات۔ بالکل، یہ بالکل آپ نے جو ہے نا وہ پرفیکٹ بات کی ہے کہ جب بولنا اصل کمال نہیں ہے، بالکل ٹھیک، ہر بولنے والا اگر دین سکھانے لگ جائے تو اس کا مطلب پھر کیا ہوگا؟ دین کی منمانی تشریعات ہوں گی، ایسے ہی اور اپنے انداز میں دینی جو سکالر ہے، آپ صاحب قبلہ بہتر جانتے ہیں، 16 سالہ تعلیم کے بعد وہ ڈگری ملتی ہے کہ وہ ممبر پر بیٹھ کر کچھ لوگوں کو ڈیلیور کر سکتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے لکھا فتاوی رضویہ شریف میں، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص عربی کتاب کھول کر مسئلہ نہیں نکال سکتا، اسے ممبر پر بیٹھ کر واز کہنے کی اجازت نہیں ہے، شرعی طور پہ وہ واز نہیں کہہ سکتا۔ کیوں؟ کہ اسے پتہ نہیں ہے، کیونکہ دین عربی میں آیا ہے، قرآن بھی عربی میں ہے، رسول اللہ کے فرامین بھی عربی میں، قدر ذمہ داری ہے۔ اب کتنی بڑی ذمہ داری تھی کہ وہ بعض اوقات ایسا جملہ بول دے گا جسے اس نے سمجھا نہیں ہے، اور سننے والے سامعین اس کی تائید کر دیں گے، اور سم ٹائم اگر وہ کلمہ کفریہ ہے تو سب بیچارے مجرم ہو جائیں گے دیکھنے سننے والے۔ تو اتنی حساس سیٹ پر ہم نے غیر ذمہ دار لوگوں کو جب بٹھایا دیا، اس وقت رمضان نشریات کا بیڑا غرق ہوا۔ بالکل ایسے ہم نے جو ہے نا وہ دین سکھانے کے بجائے لوگوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا۔ اچھا، کچھ حد تک اگر ہم دیکھیں تو جس طرح ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، ایک دور ہوتا ہے ہر چیز کا، کچھ لمٹس کے لیے وہ چیزیں ہوا کرتی ہیں۔ جو منفی پہلو آپ نے بیان کیے کہ رمضان کے تقدس کو پامال کیا گیا، اب ہم اگر کچھ حد تک دیکھیں تو 2-3 سالوں سے چیزیں واپس آنا شروع ہوئی ہیں، کچھ چیزیں بالکل۔ آپ صاحب قبلہ اب یہ دیکھیں، جب کوئی چیز بے انتہا خرابی کی طرف چلی جائے، اس کے بعد پھر وہ بہتری کی طرف آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ درختوں پر جب خزاں چھا جاتی ہے اور خزاں سے پتے جھڑ جاتے ہیں تو دوبارہ پھر کونپلیں پھوٹتی ہیں اور نئے پتے اگتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا تھا، میں مطمئن ہوں گرچہ خراب ہے ماحول، خزاں کے بعد کا موسم بہار ہوتا ہے۔ بہار ہوتا ہے، واہ۔ یقیناً جتنی خرابی کی طرف چلے گئے ہیں بہتری کی طرف آئیں گے۔ اور میں ایک بڑا خوبصورت جملہ ہے وہ کسی شخص کا، اس نے آ کر جو ہے نا ایک بار کہا کہ میں اپنے بچوں کو دین کی طرف لانا چاہ رہا ہوں۔ میں نے کہا جی آپ نے ایک بار یہ کہا تھا کہ دین کی طرف چلے جائیں تو پھر ذریعہ معاش کیا ہوگا؟ اس نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، اس نے کہا میں نے اپنی ایک جنریشن کو صرف دنیا دار بنا کر دیکھا ہے، ٹھیک ہے، تو نتیجتاً دین کچھ رہا نہیں۔ تو میں نے کہا ہم نے پھر وہ اعتدال والی راہ بتائی تھی کہ دین اور دنیا ساتھ لے کر چلیں، اور جب یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوں تو اس نے ایک جملہ کہا، اس نے کہا شاہ جی میں اینڈ سے ہو کر واپس لوٹا ہوں، یعنی انتہا میں نے دیکھ لی کہ اس کی کیا ہے۔ اسی طرح جب خرابی کی انتہا تک لوگ پہنچ گئے، جب رمضان نشریات کے نام پر پتہ نہیں کیا کچھ ہونے لگا، بے پردگی، بے حیائی، فحاشی کی عجیب عجیب چیزیں سامنے آئیں، تو لوگ متنفر ہوئے، نتیجتاً دوبارہ ہم بہتری کی طرف آنا پڑا۔ اور یہ ساری چیزیں یقین جانیے کہ اس چیز کا نام ہے ہی نہیں ہے۔ یعنی آج بھی ایک جگہ ابھی جمعے کی نماز میں ہم بیٹھے اور یہ بات ہو رہی تھی رمضان کے حوالے سے ہی، کچھ دوست کہنے لگے کہ وہ لطف نہیں آ رہا، وہ کیفیات محسوس نہیں ہو رہی ہیں۔ تو وہ لطف اور کیفیات محسوس تب ہوتی ہیں کہ جب ہم رمضان کے ساتھ خود کو اٹیچ کرتے ہیں، یعنی ان کیفیات کو محسوس کرنے کے لیے۔ ایسا نہیں ہے کہ ساری میں اگر ہم لوگ اٹھے ہیں، ہم نے بہت اچھے سے پیٹ بھر کے ساری کر لی ہے اور اس کے بعد ہم سو گئے ہیں اور نماز مغرب سے کچھ دیر پہلے اٹھ گئے ہیں اور افطار کر لی ہے، تو ہم پھر کہیں کہ رمضان کا مزہ ہی نہیں آ رہا ہے، رمضان کا لطف نہیں آ رہا ہے۔ یہ ڈیٹنگ پلان تو ہو سکتا ہے، رمضان نہیں ہو سکتا، رمضان نہیں ہو سکتا، تو یہ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر رمضان کریم کی فیض و برکات کو سمیٹنا ہے، عشر رحمت میں
پروردگار عالم کی جانب سے برستی ہوئی ان بوندوں کو سمیٹنا ہے ہمیں، تو یقیناً ہمیں اپنی روٹین کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہوگا، ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہوگا، اپنے معمولات زندگی کو ہمیں تبدیل کرنا ہوگا۔ اور یقین جانیے کہ اس قدر لطف، یعنی کہ کچھ ہی دیر اگر انسان کو، کچھ لمحات ہی انسان کو مل جائیں تو وہ پھر جو کیفیات محسوس ہوتی ہیں اس کا ایک الگ ہی لطف ہوتا ہے۔ اور وہ سحر کا وقت ہو، وہ افطار کا وقت ہو، یا راتوں کو قیام احباب جو کرتے ہیں، اور رمضان کی اور قرآن کی جو وابستگی ہے وہ ایک بڑی الگ سی ہمیں جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ تو وہ چیزوں کو جب تک ہم محسوس نہیں کریں گے، وہ ہم ان چیزوں کو جو ہے وہ اس کی مکمل جو مقصد ہے اس تک ہم پہنچ نہیں سکتے ہیں۔ تو یہ جو سارے معاملات ہیں یہ ہماری اپنے جانب سے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی کو بلیم دے دیں اور کسی کو بس الزام لگا دیں کسی کے اوپر، ایسا بالکل ممکن نہیں ہے۔ شاہ صاحب مزید آگے بڑھتے ہیں اور یہ بتائیے گا کہ اب چونکہ ہمیں معاشرے پہ اور جو اس کے مطلب جو ہمیں نیگیٹو پہلو بھی ہیں اور جو پازیٹیو پہلو بھی ہیں، ہمیں اس طرف بھی کچھ جانا ہے۔ کچھ چیزیں پازیٹیو بھی ہیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، ظاہر ہے کہ جہاں سے دین پھیلا ہے، جس طرح آپ نے کہا بات ہوتی ہے، علم کے موتی جہاں پر نظر آتے ہیں تو وہ بھی بڑی اچھی بات ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ اگر ہم نیگیٹو پہلو دیکھ لیں تو وہ پھر میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ رمضان میں جو روزہ دار ہے اس کے لیے اس کو روٹین کے ساتھ استعمال کرنا کیسا ہے؟ دیکھیں صاحب، مثبت اور منفی، پازیٹیو اور نیگیٹو، ان دونوں چیزوں کو جب ہم پیش نظر رکھیں گے تو اعتدال ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہمارے جو معمولات ہیں وہ ڈسٹرب نہیں ہونے چاہیے۔ ٹھیک ہے، یعنی ہم سب کچھ نشریات کو نہ سمجھ لیں، ہم نے قرآن بھی پڑھنا ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم نے وظائف بھی کرنے ہیں۔ ہاں، قرآن کی تلاوت جتنی طے کی ہوئی ہے کہ روزانہ میں نے 2 پارے پڑھنے ہیں، بالکل وہ پڑھ لی ہیں، نوافل پڑھ لی ہیں، بالکل ایسے، اور اس کے بعد درود پاک پڑھ رہے ہیں، اور پھر اگر کوئی اسلامی اسکالر بات کر رہا ہے یا کوئی نعت شریف ہو رہی ہے یا تلاوت ہو رہی ہے اسے بھی ساتھ سن رہے ہیں۔ ہاں، تلاوت سنتے ہوئے وظیفہ پڑھنا بھی روکا جاتا ہے، لیکن نعت سن رہے ہیں یا کوئی اسلامی اسکالر بات کر رہا ہے تو آپ وہ سن رہے ہیں اور ساتھ میں جو ہے درود پاک پڑھ رہے ہیں، بالکل ساتھ میں آپ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ رہے ہیں، استغفار کی تسبیح کر رہے ہیں، کلمہ طیبہ پڑھ رہے ہیں، تو یہ آپ کریں، بہت بہترین۔ لیکن مینیج کریں اپنے ٹائم کو۔ آپ کو شاید یاد ہو، ہم نے رمضان المبارک سے پہلے اپنے استخارہ پروگرام میں رمضان کی آمد کے حوالے سے، تیاری کے حوالے سے، استقبال رمضان کے حوالے سے بات ہوئی تھی، اور ڈیٹیل میں بات ہوئی تھی کہ ہم نے ایک روٹین بنانی ہے کہ صبح سحری کے بعد ہم نے تلاوت کرنی ہے، نماز پڑھ کے پھر ہم نے کتنی دیر کے لیے کچھ وظائف کرنے ہیں، اس کے بعد سو جانا ہے، سونے کے بعد جب اٹھنا ہے تو اپنے معمولات، اپنی ڈیوٹی، اپنے کام کاج، کاروبار، بالکل ٹھیک، اور پھر واپس آ کر فیملی کے ساتھ ٹائم کیسے گزارنا ہے، قرآن کتنی دیر پڑھنا ہے، درود پاک پڑھیں۔ یعنی آپ ایک سکیجول بنا لیں اور اس شیڈول کے مطابق اپنا یہ پورا دن گزاریں اور رات گزاریں، اور جب اس انداز میں گزاریں گے تو یقیناً جو اصل روح ہے کہ روزے اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم متقی بن جاؤ، یہ مہینہ جب جائے گا تو متقی بنا کر جائے گا۔ بالکل ٹھیک، گفتگو ہماری جاری ہے اور شاہ صاحب قبلہ ہمارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر ایک بریک ہمیں لینی ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں۔ افطار کی یہ نشریات ہے احترام رمضان، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ رمضان کریم اور الیکٹرانک میڈیا کا جو کردار ہے اس پر ہم آج کے پروگرام میں بات کر رہے ہیں۔ سارا دن ہم لوگ اپنے موبائل فون پہ اپنے آپ کو بیزی رکھتے ہیں، مصروف رکھتے ہیں، اور اس کا جو مطلب مختلف عناصر ہیں اس پر بھی ساتھ ساتھ ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ شاہ بھائی حافظ عبدالرحمن نقشبندی اور الحاج محمد علی ظہوری قصوری علیہ رحمہ، یہ وہ بزرگ ہستیاں گزری ہیں مدحت مصطفیٰ کریم کے اس میدان میں۔ اس میں کوئی مبالغہ رائے نہیں ہے کہ اگر یہ بھی کہا جائے کہ زیارت مصطفیٰ کریم کرتے ہوئے ان پر یہ کرم نوازیاں ہوتی تھیں جب یہ کلام لکھا کرتے تھے، جب خوبصورت کلام، اور یہ جو اس کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور پھر یہ ایسے کلام ہیں کہ زندگی میں جب بھی سنے جائیں
وہ کوئی بھی وقت ہو، کوئی بھی لمحہ ہو، تو کیفیات کچھ ایسی بن جاتی ہیں. اور چونکہ رمضان کریم ہے اور ہر روز کسی نہ کسی ایسے دوست سے ملاقات ہوتی ہے یا کسی کا پیغام آتا ہے کہ میں مدینہ پاک جا رہا ہوں، میں مدینہ پاک جا رہا ہوں، تو وہ بھی کیفیات، کچھ ماحول ایسا ہی جو ہے وہ دل کا ہو جاتا ہے. تو انشاءاللہ ہم بھی اس یقین کے ساتھ ہیں، یہ التجائیں، یہ خواہشات ہم نے بھی اسی بارگاہ میں پیش کی ہیں کہ جہاں سے سب کو فیض ملتا ہے. مالک کائنات در مصطفیٰ کریم کی حاضری بادب ہم سب کو عطا فرمائے. موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور گفتگو ہماری آج کی بہت اہم ہے، اور ہم یہ سمجھیں گے کہ جتنا وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں نشریات کے لیے افطار کی ان مبارک گھڑیوں میں، کوئی ایک جملہ، کوئی ایسی بات ہم لوگوں کی جانب سے آپ تک پہنچ جائے اور ہمارے بھی بیٹھنے کا جو مقصد ہے وہ حقیقی معنوں میں پورا ہو سکے. شاہ صاحب قبلہ، مزید آگے بڑھتے ہیں، اور چونکہ ابھی اس کا جواب بھی مکمل نہیں ہوا جو میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ روزہ دار کے لیے استعمال کرنا مختلف ایپس کو کیسا ہے، اور پھر بغیر کسی تحقیق کے کسی چیز کو فارورڈ کر دینا، خاص طور پر کوئی حدیث مبارکہ ہے یا پھر کوئی ایسا ہمیں قول نظر آتا ہے کسی ہستی کا، تو اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیے گا. حسب قبلہ، کچھ عرصے سے ہوا یہ کہ الیکٹرانک میڈیا بھی جب سے سوشل میڈیا آیا ہے جی، تو الیکٹرانک میڈیا نے بھی اپنی نشریات کو یوں سمجھ لیں کہ سوشل میڈیا پر بہت حد تک کنورٹ کیا ہے. سوشل میڈیا جب ہم کہتے ہیں تو اس میں مختلف ایپس آ جاتی ہیں، فیس بک ہے، ٹویٹر ہے، انسٹاگرام ہے، یوٹیوب ہے، واٹس ایپ ہے. تو ان الیکٹرانک میڈیا چینلز نے اپنی نشریات کو اس پر منتقل کیا. جی ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ سیٹلائٹ سے بھی ان کی نشریات ہیں، لیکن ساتھ ادھر ہوئیں. اس سے یہ ہوا کہ ویورشپ بڑھ گئی. ٹھیک ہے، وہ جو ٹی وی سکرین پر دیکھنے والا ویور تھا وہ بھی ہے، اور جو ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل لے کر بیٹھا ہے اور وہ ان ساری جو ہے نا وہ نشریات کو موبائل پر دیکھ رہا ہے. تو پھر ہوا یہ کہ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس تھے، جو منفی چیزیں تھیں الیکٹرانک میڈیا کی، وہ سوشل میڈیا کی صورت میں اور بڑھ گئیں. اب الیکٹرانک میڈیا، اس کی جو منفی چیزیں تھیں وہ اتنی نقصان دہ نہ رہیں جتنی سوشل میڈیا کی ایکٹیو ہونے سے وہ چیزیں نقصان دہ ہوئی. ہوا یہ کہ ایک وقت تھا کہ جب آپ بیٹھے ہیں جو ہے نا وہ ٹی وی کے سامنے یا اپنے لاؤنج میں بیٹھے ہیں، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں. لیکن جب سے موبائل آیا ہے، میں اپنے اداروں کی وزٹ پہ گیا ہوا تھا جہلم کی طرف، تو راستے میں جس گاڑی کو میں نے دیکھا روڈ پر کہ وہ یعنی غلطی کر رہا ہے ڈرائیور، تو جب اس کے قریب پہنچے تو دیکھا وہ ڈرائیور موبائل استعمال کر رہا ہے. اللہ، اور 20 ایسی گاڑیاں تسلسل کے ساتھ دیکھنے میں ایسا، اور ایک گاڑی تو ایسی زگ زیگ کر رہی تھی، جب اس کے قریب سے میں کراس کرنے لگا تو میں نے اپنے ڈرائیور کو کہا، میں نے دیکھے یہ ڈرائیور بھی اور جو ساتھ فرنٹ پہ بیٹھا دونوں موبائل پہ لگے ہوئے ہیں. اللہ، دیکھیں ہم ڈرائیونگ کے وقت بھی موبائل کا استعمال نہیں چھوڑ رہے، ایسے اور زیادہ استعمال ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے حادثات میں جو ہے حادثات میں اضافہ ہو گیا. اور وہ جو حادثات روڈ کے تھے وہ تو نظر آتے نا ہمیں، لیکن نقصان یہ ہوا کہ ہماری ینگ جنریشن کا نفسیات کا مسئلہ بہت زیادہ ہو گیا. اللہ، سکرین کا مسلسل استعمال، اس کے دیکھنا اور ہر وقت اسی میں معاف رہنا. اور دیکھیں اس طرح سکرول کر رہے ہیں نا جی، اوپر خوشی کی کوئی چیز دیکھی، اس کے ساتھ ہی نیچے کٹا پھٹا کوئی جسم دیکھ لیا. اللہ، تو خوشی اور غم کا اتنی جلدی سے ذہن پر اثر انداز ہونا، اس سے ذہن پر بہت زیادہ اثر پڑتا ہے. نتیجتاً کیا ہوا کہ ہماری ینگ جنریشن خاکم بدہن، اگر یہی کیفیت رہی سوشل میڈیا کے استعمال کی، تو آنے والے چند سالوں میں ہماری ینگ جنریشن ہمارے ہاتھوں میں نہیں رہے گی. اللہ، اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ذہنی طور پہ مفلوج ہوتے ہیں. کسی حد تک تو ہاتھوں میں ہے بھی نہیں. ہاں جی، کسی حد، لیکن اب آنے والا وقت مزید خطرناک ہوتا جا رہا ہے. تو المیہ اب یہ ہے، اب یہ نہیں رہا کہ کیا دیکھ رہے ہیں، المیہ یہ ہے کہ بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں، اور اس شدت کے ساتھ دیکھا جا رہا ہے کہ اب جو ہے نا وہ ہمیں اپنی جو ہے نا وہ آنے والی جو نسل ہے، جو جنریشن ہے، وہ ہاتھوں سے نکلتی محسوس ہو. اور پھر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. دیکھیں سوشل میڈیا پہ تو ہے ہی نہیں، بالکل ایسے ہی. اچھا، کوئی تعین نہیں ہے کہ کیا دیکھنا چاہیے.
اور کیا دکھانا چاہیے. الیکٹرانک میڈیا اس پر ایک ادارہ ہے پیمرا, وہ دیکھتا ہے, واچ کر رہا ہوتا ہے کہ کیا نشر ہو رہا ہے, یہ ذمہ دار ہے. ٹھیک ہے, یہ ایک ذمہ دار ادارہ ہوتا ہے, پھر ذمہ دار ادارے کو لائسنس ملا ہوتا ہے, اس پر ایک ذمہ دار ایک ڈپارٹمنٹ ہے پیمرا کی صورت میں, وہ دیکھ رہا ہوتا ہے, واچ کر رہا ہوتا ہے. سوشل میڈیا کو تو کوئی نہیں, ایسے ہی جس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ ہم بہت زیادہ اخلاقی پستی کی طرف جا رہے ہیں. کوئی حادثہ ہوا ہوتا ہے, بجائے اس کے کہ ان کی مدد کی جائے, اس کی جو ہے نا وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے, پہلے ویڈیو بنتی ہے. اچھا, اب اس کے بعد ایسے ہی کچھ چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ جو نہیں ہونے چاہیے تھی, کہ ان بابرکت لمحات میں بھی ہم نے قرآن کی تلاوت چھوڑ دی, اللہ, ہم نے تراویح چھوڑ دی. اور حافظ صاحب المیہ یہ ہے, کچھ پاکستان کی تو نہیں تھی غالباً, کچھ اور اسلامی ممالک کی ویڈیوز دیکھنے کو ملی ہیں کہ امام تراویح پڑھاتے ہوئے موبائل پر قرآن کو کھول کے دیکھ رہا ہے اور اس طرح سے وہ تراویح پڑھا رہا ہے, اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ بھی پڑھنے والے وہ بھی موبائل پر قرآن پاک کا نسخہ کھول کر دیکھ ایسے ہی ایسے ہی. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرآن پاک کی آیات کو اگر قرآن کے نسخے سے دیکھ کر پڑھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جائے اور وہاں سے پڑھا جائے تو نماز نہیں ہوتی. اللہ اکبر. ٹھیک, اب ہم نے اس موبائل کو اتنا مشکل کشا سمجھ لیا اللہ اللہ, کہ ہمیں اپنی نمازیں ضائع کرتے ہوئے بھی احساس نہیں کہ ہماری نماز ہو رہی ہے. تو یہ حافظ صاحب وہ بس وہی بات ہے قبلہ وقر سلطانی صاحب کے پمبا کجا کجا دارم, کہ کس کس جگہ پہ میں مرب رکھوں, یہ تو پورا جسم ہی چھلنی ہوا پڑا ہے. اللہ, دکھ اور تکلیف اتنی ہوتی ہے جب یہ چیز دیکھتے ہیں, سوشل میڈیا کی تباہ کاریاں دیکھتے ہیں, اور ہمیں سنبھلنا ہوگا. ایزا گھر کا سربراہ اپنی اولاد کو, اپنے اہل خانہ کو سنبھالنا ہوگا. بالکل. ایک وقت دیکھیں, میں اس کا مخالف نہیں ہوں, ہم بھی استعمال کرتے ہیں, ایک لیمٹ ہونی چاہیے. گھر میں قانون لاگو کر دیں کہ ڈنر کے بعد کوئی موبائل نہیں استعمال کرے گا, ٹھیک ہے, ٹی وی بند ہو جائے گا, مقررہ وقت پہ سو جائیں, اور یہ واچ کریں کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں. سرچنگ ہسٹری آ جاتی ہے, والدین چیک کریں ہمارا بچہ کیا دیکھ رہا ہے, ہماری بچی کیا دیکھ رہی ہے, اس پر سرچ کیا کر رہی ہے. اب تو ان سرچنگ جو ہسٹری ہے ان سے تو کام آگے بڑھ چکا ہے نا, مطلب اب تو چیزیں بہت آگے جا چکی ہیں, ایکسٹریم لیول پہ ہم لوگ جا چکے ہیں کہ واپس آنا بہت مشکل ہے. پھر بھی اگر کوشش یہاں تک کہ دیکھا یہ جائے کہ جو ہمارے آج کے مطلب جو ہمارے بڑے ہیں, جو ہمارے بزرگ ہیں, ان کو ان فیچرز کا علم نہیں ہے جو آج کے بچوں کو ہے. ایسے حقیقت ہے, ایسے ہی. اور پھر آپ صاحب معذرت کے ساتھ میں ایک جملہ عرض کرنے لگا ہوں کہ ہمارے باپ بھی اب بگڑتے جا رہے ہیں, ہم بچوں کو رو رہے ہیں نا. میں بزرگوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بجائے وہ جو وقت ہے تسبیح اور اللہ اللہ کرنے کا, اس وقت میں موبائل میں مستغرق ہوئے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے. اور یہ ایک ایسی بیماری ہے, یہ جب لگ جائے نا تو پھر چھوٹتی نہیں ہے. اصل میں وہ جو ہم ریلیٹ کر رہے ہیں اس کے ساتھ, یعنی جو ہمارا موضوع ہے آج کا الیکٹرانک میڈیا اور اس کے اثرات, تو وہ جو اس کا استعمال ہے وہ موبائل فون پہ ہے نا, ایسے ہی, تاکہ اسی لیے ہم اس کو ساتھ لے کر چل رہے ہیں, چونکہ آج کل اسکرین سے تو لوگ دور ہو چکے ہیں. الیکٹرانک میڈیا بھی سوشل میڈیا پہ آ گیا, سوشل میڈیا پہ آ گیا ہے, جس کا جو ہے نا وہ فائدہ بھی ہوا ہے. مثبت یہ ہے کہ اگر ٹی وی پہ آپ نہیں دیکھ سکتے, گھر پہ نہیں ہیں, آپ باہر ہیں, آپ کوئی پروگرام دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ آپ اس پر موبائل پر دیکھ لیتے ہیں. لیکن اس کا منفی پہلو یہ ہے کہ ہمارا الیکٹرانک میڈیا جب اس پر آ گیا تو ہم ٹی وی سے بالکل دور ہو گئے, کہ جہاں پہ کچھ مہذب اور جو ہے نا ایسی چیزیں آنی تھی جس کو واچ کرنے والے ہیں, پروڈیوسر صاحب دیکھ رہے ہوتے ہیں, ڈائریکٹر دیکھ رہا ہوتا ہے, اور پھر جو ہے نا وہ ایم ڈی دیکھ رہے ہوتے ہیں, اوپر کیمرہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو یہ ساری چیزیں تھیں وہ ایک نگرانی میں. ہمارے شعیب بڑائی صاحب اس طرح نگاہ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں, پوری واچنگ ہوتی ہے. اور لیکن یہ جو سوشل میڈیا پر جب آیا الیکٹرانک میڈیا, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ بہت ساری چیزیں ایسے نکل گئیں اور ایسی چیزیں آ گئیں. الیکٹرانک میڈیا کے پروگرام تو کم دیکھے جانے لگے, مختلف ایپس پر لوگ چلے گئے, جس سے لیکن ہم جس طرح الیکٹرانک میڈیا کی بات کر رہے ہیں شاہ صاحب, جس طرح آپ نے پہلے بھی بات کہی, یعنی جو مختلف ٹی وی چینلز اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں رمضان کی نشریات کے حوالے سے, جو سیگمنٹس جس میں ہمیں علم کی روشنی نظر آتی ہے یا جو ابھی بھی موجود ہے, اور اگر ہم اپنے نیشنل ٹی وی چینلز کی بات کریں تو آج بھی الحمدللہ وہ معیار قائم ہے, ایک لیول پر ہے, وہ اسی انداز میں اپنا کام کر رہے ہیں, اور وہ سیگمنٹس بھی ان کے اسی انداز میں ہیں. یعنی آغاز اللہ کے پاک کلام سے ہو رہا ہے, اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ علماء سے جو گفتگو ہوتی ہے, جس طرح آپ نے کہا کہ گھر میں ہماری کوئی ماں بہن بیٹی خواتین اگر ساتھ میں کوئی افطاری کی تیاری کر رہی ہیں یا سحری کی تیاری کر رہی ہیں, تو وہ ساتھ ساتھ جو ان کے کانوں میں بات پہنچ رہی ہے
وہ پیغام ان کے پہنچ رہا ہے۔ ایک مثبت پہلو ہاں جو ابھی میرے ذہن میں آیا اور وہ یہ ہے کہ وہ ایام جو رمضان المبارک میں آتے تھے ان ایام سے ہماری عوام روح شناس ہو گئی ہے جی ہاں ان رمضان نشریات کی وجہ سے۔ بالکل ٹھیک ہے، یعنی 3 رمضان المبارک ہے تو سیدہ کائنات مختومہ کائنات کا یوم وصال ہے۔ بالکل اب گھروں میں خواتین نیاز کا اہتمام کرتی ہیں اس وجہ سے، جی ہاں جی ہاں دیکھ کر انہیں یہ ہوا۔ اب مائک پر اور مسجد سے جو آواز آ رہی تھی لاؤڈ سپیکر بار کا استعمال ہونا بند ہو گیا تو عوام تک وہ پیغام دین کا اس طرح نہیں پہنچ رہا تھا، وہ الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے پہنچنا شروع ہوا۔ اب 10 رمضان المبارک کو مخدومہ کائنات کی والدہ حسنین کریمین کی نانی جان ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال ہے، اس سے لوگ جو ہے نا الیکٹرانک میڈیا کی رمضان نشریات کی وجہ سے سیرت ام مخدومہ کائنات سے جو مطلب مثبت ہیں چیزیں ان کو ڈینائی تو نہیں کر سکتے، ممکن نہیں، کر بھی نہیں سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اور مثبت چیزیں زیادہ ہیں صاحب قبلہ، مثبت چیزیں زیادہ ہیں، استعمال کم ہے، ان کا استعمال کم ہے، ایسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کا استعمال کم ہے۔ تو یہ حقیقت میں جو اپنا اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم اپنی بات کرنے لگیں یا اپنی بات کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ایک عرصہ دراز سے کم و بیش 10 سال سے تو نشریات ہم کر رہے ہیں، جو افطار کی آپ دیکھ رہے ہیں، سحر ہو افطار ہو کوہ نور ٹی وی پر بھی، تو ہم نے اپنے معیار کو اس انداز میں برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش کی ہے اپنی طرف سے۔ مطلب جو مارکیٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، جو ریٹنگ کی چیزیں ہوتی ہیں، وہ ایک الگ چیزیں ہیں، وہ بھی آ جاتی ہیں جب آپ معیار اچھا رکھتے ہیں، جب آپ کانٹینٹ اچھا رکھتے ہیں، جب آپ بات لوگوں کو اچھی ڈیلیور کرتے ہیں، کوشش کریں آپ لوگ۔ اور سب سے بڑی بات یہ دیکھیں، آپ کسی جو ہے وہ دنیاوی طور پہ جو معاملہ ہوتا ہے اس پر اگر محنت کی جائے تو کامیابی ہوتی ہے، تو یہ سارے معاملات تو پھر دین کے ہیں، یہ تو دین کی خدمات ہیں، یہ تو ایک دین کا پیغام ہے جو ہمیں آگے عام کرنا ہے، بس اپنا اپنا انداز ایسا ہے۔ تو اسی لیے جو چیزیں پازیٹیوٹی کی طرف ہیں ہم ان کو چھوڑ بھی نہیں سکتے ہیں، لیکن جو نیگیٹو چیزیں ہیں ان کو ہمیں ان کا جو بالکل وہ پوائنٹ کرنا بہت ضروری ہے، اور انہی کو انشاءاللہ ساتھ ساتھ ہم آگے بھی بڑھائیں گے گفتگو کو۔ وقت افطار بھی قریب ہے، موسم بہت خوشگوار ہے ماشاءاللہ، اور اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا ہے کہ مالک کائنات رحمتوں والے معاملات سب پہ رکھے، چونکہ بہت سے ایسے ہمارے بھائی بہن بھی ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ نقصانات والے معاملات ہو جاتے ہیں اس بارش کی صورت میں، تو ان کے لیے بھی ہم دعا گو ہیں کہ مالک سب پر جی ہاں فصل تیار ہے، فصل تیار ہے پورے پاکستان میں بالکل ایسی ہے، وہ ایک بڑی محنت کے بعد اس کی جو ہے وہ اجر کا معاملہ ہوتا ہے، مطلب قریب ہوتا ہے، تو ہم دعا گو ہیں کہ مالک سب پر اپنا کرم والا معاملہ رکھے۔ نعت شامل کرتے ہیں پروگرام میں، خوبصورت کلام ہوگا انشاءاللہ، وقت افطار ہے چونکہ، اور اسی کے ساتھ ہم جو افطار کا وقفہ ہے اس کے جانب چلے جائیں گے، اور افطار کے فوراً بعد انشاءاللہ ہم آپ سے ملاقات بھی کریں گے۔ آپ لوگ ہمارے ساتھ رہیے۔ خوش آمدید کہیں گے ناظرین محترم آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو ایک مرتبہ پھر افطار کی یہ خصوصی نشریات احترام رمضان آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اپنے میزبان ابوبکر سلطانی کے ساتھ۔ اللہ کے فضل و کرم سے 9ویں روزے کی افطار ہم لوگ کر چکے ہیں، اور 10ویں روزے کا یقیناً جو ہے وہ 10ویں روزے کی ساری کی جانب ہم لوگ بڑھیں گے اب انشاءاللہ۔ اللہ پاک کا جتنا شکر ادا کیا جائے مالک کائنات کا وہ کم ہے کہ مالک نے ہمیں رمضان کریم سے، ان بابرکت گھڑیوں سے اور اس قدر نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا ہے۔ ابھی کچھ ہی دیر کے بعد شہر کراچی اور اس کے گرد و نواح میں رہنے والے بھی وہاں پر بھی وقت افطار ہو جائے گا۔ شہر لاہور میں چونکہ وقت افطار ہو گیا، بس پروگرام کا وقت اختتام کی جانب ہمارا بھی ہوا کرتا ہے۔ افطار کے بریک کے بعد آپ لوگ جانتے ہیں ہم اپنی گفتگو کو سمیٹیں گے انشاءاللہ، اور شاہ صاحب قبلہ سے ہماری آج کے پروگرام میں گفتگو کی گئی، اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ بس ایک دو چیزیں اور ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پیغام ہوگا انشاءاللہ اسی گفتگو میں۔ لیکن حقیقت میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کریم اور الیکٹرانک میڈیا کا کردار، یعنی جو ہمارا آج کا موضوع ہے، ہمیں صحیح معنوں میں جو چیز دل کو تسلی دیتی ہے اور شریعت کے حوالے سے ہمیں بالکل سارے معاملات ٹھیک لگتے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو اپنانا ہے، کیونکہ روزہ دار کے لیے بہت سے ایسے معاملات ہوا کرتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم صرف روزہ رکھیں اور اس کے بعد اپنے ایسی مصروفیات میں اپنے آپ کو جو ہے وہ ہم جو ہے وہ بس مصروف کر لیں کہ ہمیں اور کسی جانب جو ہے وہ ہماری توجہ جائے نہیں، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور بہت جو ہے وہ رحمتوں برکتوں سے مالا مال یہ گھڑیاں جو مالک نے ہمیں عطا کی ہیں، تو ہمیں اپنے رب کو منانا ہے۔ تو ہم شاہ صاحب کی جانب بڑھتا ہوں، اور میں کوشش کروں گا شاہ جی کہ آج کے پروگرام میں جو ہم نے مکمل گفتگو کی ہے، ایک دو پہلو اس کے مزید آپ بیان کرتے ہوئے، اور پھر بس پیغام آج کی ساری نشریات کا انشاءاللہ۔ یقیناً جو شخص کوئی نیک کام شروع کرتا ہے
جب تک وہ نیک کام چلتا رہتا ہے اللہ تعالیٰ شروع کرنے والے کو بھی اس کا اجر عطا فرماتا ہے. جی. تو یہ رمضان نشریات کا جس شخص نے بھی آغاز کیا تھا، اس کے جو خوبصورت پہلو ہیں دین سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کے حوالے سے، قرآن کی تلاوت کے حوالے سے، تو یقیناً جب تک یہ سلسلہ چلے گا تو اس کے ثواب اور اجر میں وہ لوگ بھی یقیناً شامل ہوں گے جن لوگوں نے اس کا آغاز کیا تھا. ہم دعا گو بھی ہیں، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ چونکہ بہت حد تک ایک بہت اچھے جو ہے وہ انداز میں آغاز کرنے والی وہ شخصیت ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب، اللہ کریم ان کی مغفرت فرمائے، چونکہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ اس وقت میں آپ نے جو ہے وہ رمضان کی نشریات میں لوگوں تک جو پیغام پہنچایا، جو دین کی خدمات آپ نے پیش کی، مالک کائنات ان کے لیے آسانیاں جو ہے وہ پیدا فرمائے ان کے تمام معاملات کے لیے. یقیناً وسیع المطالعہ شخص تھا وہ، اور خوبصورت ثناخوان تھے، اچھے انداز میں قرآن کی تلاوت کرتے تھے، اور جچی اور نپی تلی بات کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. آمین. اور یہ جو نیک چیزیں اس میں ہیں، یعنی قرآن کی تلاوت ہے، اور یقیناً رمضان نشریات میں ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے، ہر چینل کی کوشش ہوتی ہے کہ ہم لوگوں تک اچھے انداز میں دین پہنچائیں. تو اچھے انداز میں جو دین پہنچا رہے ہیں ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور جو ایک چیز جو ابھی آپ نے کچھ دیر پہلے بریک پہ جانے سے پہلے ایک سوال کیا تھا، وہ یہ کہ ذمہ داری بہت بڑی ہوتی ہے. ایک تو یہاں مسند پہ بیٹھنے والا جو بات کرے وہ ذمہ داری کے ساتھ کرے. بالکل ٹھیک. قرآن و حدیث کی جو بات عوام تک پہنچائی جائے وہ ٹھیک انداز میں پہنچائی جائے. قرآن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اللہ کے راستے کی طرف، اللہ کی طرف، رب کی طرف جب تم بلاؤ تو اچھے انداز میں بلاؤ، خوبصورت انداز میں بلاؤ. تو یقیناً جو داعی ہے اس کی صفات میں پہلی صفت ہی یہ ہے کہ وہ اللہ کی طرف بہتر انداز میں بلائے، اس کا انداز شائستہ ہو، بات ایسی کرے کہ جس سے کسی کی دل شکنی نہ ہو. اور ایک منفی پہلو میں سمجھتا ہوں جو کچھ رمضان نشریات میں دیکھنے کو ملتا ہے، وہ یہ کہ مسلکی اور سیکٹیرین بات نہیں ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک. ایسی بات ہو کہ جو سب کے لیے ہو، دین کا جو پیغام اسلام کا وہ آفاقی ہے اور سب کے لیے، یعنی انتشار والی بات نہ ہو. کیونکہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، مسلم بھی دیکھتی ہیں اور نان مسلم بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ مسلمان یہ ادب والا مہینہ ہے، ان کے لیے عبادت کا مہینہ ہے، تو اس میں یہ کیا کر رہے ہیں. تو ہمارے مذہبی طبقے کو بھی چاہیے کہ جب اس مسند پر بیٹھے ہوں، یہاں جب بات کر رہے ہیں تو انہیں دیکھنے والے کو 100-200 نہیں، ہزاروں لاکھوں میں لوگ انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو اور وہ پھر ریکارڈ پر چیزیں ہوتی ہیں. ہم اس انداز میں دین پیش کریں کہ لوگ دین کی طرف آئیں، نہ کہ دین سے متنفر ہو جائیں. وہی پھر جس طرح مطلب الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا کی بات ہو رہی ہے، ریکارڈ پر ہوتی ہے تو پھر اس سے بڑھ کر لوگوں تک وہ پیغام پہنچتا ہے، بہت زیادہ شیئرنگ ہوتی ہے، بہت زیادہ. جی ایسی تو وہ یقیناً بہت زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچتا ہے. اور دیکھیں دین کی وہ تبلیغ جو مسجد میں اور کسی درس قرآن کے حلقے میں یا درس حدیث کے حلقے میں ہوتی ہے، وہ ان لوگوں تک ہے جو وہاں بیٹھے ہیں، 100 یا 150 ہیں یا 200 ہیں. لیکن جب کسی الیکٹرانک میڈیا کے کسی پلیٹ فارم سے ہوتی ہے، کسی چینل پر ہوتی ہے، تو وہ پھر ایک تو ریکارڈ پر ہوتی ہے اور دوسرا سینکڑوں نہیں ہزاروں لاکھوں لوگوں تک وہ پیغام پہنچ رہا ہوتا ہے. اور ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے لوگ اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو ایک تو ذمہ داری یہ ہے کہ بہتر انداز میں اور محبت کے انداز میں وہ پیغام پیش کیا جائے. اور آخری بات اس حوالے سے یہ ہے کہ سارا انحصار اس پر نہیں کرنا، ہمیں اپنی عبادات پر بھی توجہ دینی ہے، معاملات پر بھی توجہ دینی ہے. اور یقیناً اس کی وجہ سے، رمضان نشریات کی وجہ سے جو لوگ دین سیکھ رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے. یہاں آنے والے سکالرز، یہاں میزبان اور یہ جو پوری ٹیم ہوتی ہے جو یہاں اس پروگرام کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. کچھ وہ لوگ ہوتے ہیں جو سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، لیکن جو پس پردہ رہ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، یقیناً ان کا بھی اللہ کی بارگاہ میں اجر ہے، اور اللہ رب العزت اس پر انہیں اجر بھی عطا فرماتا ہے کہ وہ دین کے ابلاغ میں اپنا کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ناظرین محترم، ہمارے آج کی نشریات کا وقت اپنے اختتام کی جانب ہے، اور خوبصورت گفتگو شاہ صاحب قبلہ نے فرمائی آج کے پروگرام میں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے آنے والی زندگی میں، آنے والے دنوں میں، آنے والے سال میں ہم ہوں یا نہ ہوں، لیکن یہ محبتوں کا سفر اسی طرح جاری و ساری رہے گا.
تو کیوں نہ ہمیں ان لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے رمضان کریم میں اپنے رب کو منانا ہے اور اپنے آپ کو بدلنے کی ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے۔ اس حوالے سے آخری لمحات میں شکریہ ادا کروں گا شاہ صاحب قبلہ، آپ تشریف لائے اور انشاءاللہ جب جب ہم آپ کو یاد کرتے رہیں گے یقیناً آپ تشریف لائیں گے۔ اللہ کریم آپ پر بھی اپنا کرم فرمائے۔ عبدالرحمن نقشبندی ہمارے آج کے مہمان، آپ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں مدحت مصطفیٰ کریم کے حوالے سے آپ نے اپنی حاضری پیش کی، آپ کا بھی شکریہ، آپ تشریف لائے۔ آخر میں بھی انشاءاللہ ایک کلام ہوگا اور اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت لیں گے انشاءاللہ۔ کل ہماری جب آپ سے ملاقات ہوگی 10 رمضان کی افطار میں، اور کل کا دن بھی بہت خاص، ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس کے حوالے سے انشاءاللہ کل ہم بات کریں گے اور ہم خوش قسمتی سمجھیں گے کہ اس موضوع پر ہمیں بات کرنے کا موقع میسر آئے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اپنے میزبان ابو بکر سلطانی کو، کوہ نور ٹی وی کی پوری ٹیم کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ بس کچھ ہی دیر میں بھی شہر کراچی میں بھی وقت افطار ہو جائے گا۔ اللہ کریم سب پر اپنا کرم اور اپنا فضل فرمائے۔ السلام علیکم۔